16 दिसंबर 1919 ईस्वी न्यूयॉर्क से छपता था न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें दोनों थ्योरियाँ उसने छाप दिया। तो 16 दिसंबर को तो सब मजाक उड़ाते रहे। अब उसके बाद ये हुआ कि जब 17 दिसंबर का दिन आया तो बड़ी बड़ी दूरबीनें लेके पूरी दुनिया के साइंसदान बैठे हैं कि सूरज में छेद कैसे होता है, सैयारे कौन कौन से किस महवर पर आएंगे और क्या हालात होंगे। 17 दिसंबर तो जाने दीजिए, आला हजरत का भी अब विशाल हो गया, आज तक वो कयामत नहीं आई जो आने वाली थी, आज तक कुछ नहीं हुआ ऐसा। और अब पोटा की पेशन गोई गलत हुई। 18 दिसंबर को जब न्यूयॉर्क टाइम छपा तो उसमें आला हजरत की तारीफ थी, यही सही है, मौलाना का ही कॉल जो है सही था। तो आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु इल्म फल्कियात पर इतनी महारत रखते थे कि बैठे बरेली की सरजमीन पर, मैं चूटी चटाई नहीं कहूँगा, मुझे जुमला अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारा आला हजरत जो है वो शहंशाह विलायत है, वो टूटी चटाइयों पे नहीं बैठते थे, उनकी गुजरगाह तो अर्श आज़म हुआ करती थी। वो खुद अपनी तारीफ में कहते हैं, मैं कहता हूँ इसमें रसूल की तारीफ के साथ उनकी अपने भी फजीलत वो खुद बयान कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि अर्श पर ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। कहते रसूलुल्लाह की दास्तान कहाँ हो रही है, मैं अर्श आज़म को देख रहा हूँ तो वह फरिश्तों में छेड़छाड़ चल रही है आपके जिक्र की, और ज़मीन के निगाह डाल रहा हूँ तो आपके जिक्र का तस्करा हो रहा है। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, यानी खुद हालत कह कि मेरी निगाह अर्श आज़म पे फरिश्तों की छेड़छाड़ को भी देखती है और दुनिया के अलग अलग खित्तों से आपकी तारीफों को अपने कानों में सुनती भी है। तो ये मकाम है आला हजरत का। तो आला हजरत बरेली की सरजमीन पर जो सुन्नियत का मरकज भी है और सुन्नियत की राजधानी है, अपनी राजधानी में बैठे हुए और सैयारों की गर्दिशों को मुलाहिजा कर रहे हैं। ये था उलूम आला हजरत का। उसी तरह फीसागोरस साइंसदान का आपने नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर साइंटिस्ट है फीसागोरस। कौन है जो नहीं जानता, जो तालिब इल्म है। फीसागोरस जो मैथमेटिक्स अर्थमेटिक का बहुत बड़ा स्कॉलर माना जाता है, बहुत सारे उसूल वो है कि उसके बगैर मैथमेटिक्स ही नहीं चलता। फीसागोरस पहला साइंसदान है जिसने नज़रिया कायम किया कि ज़मीन गर्दिश करती है, ज़मीन गर्दिश करती है। उस ज़माने में फीसागोरस को चर्च ने सज़ा भी दी, क्योंकि खुद ईसाई किताबों में दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं सबका कहना है कि ज़मीन साकीन रुकी हुई है, कोई मज़हब इसको कबूल नहीं करता, चाहे हिंदुनिज़म हो, चाहे क्रिश्चियनिज़म हो, चाहे यहूदियत हो, कोई भी मज़हब हो, बौद्धिज़्म हो, जितने भी हैं सबका कहना है कि ज़मीन रुकी हुई है। और बाइबल में है चूंकि ज़मीन रुकी है तो गोया ये धर्म विरोध बात कहलाई। उस वक्त चर्च ने उसको सजाए मौत का फैसला सुनाया। अब वो जो हुआ वो अभी तफसील बताना मकसूद नहीं है। फीसागोरस के बाद किसी साइंसदान ने हिम्मत नहीं किया कि ज़मीन के बारे में बोले कि घूमती है, क्योंकि फीसागोरस का अंजाम देख चुके थे। यानी ये कहना कि ज़मीन गर्दिश करती है उस वक्त मजहबी जुर्म कहलाता था। उसके बाद क्या हुआ, प्रोफेसर कापरमैक्स, ये एक साइंसदान गुजरा, इसने फिर थोड़ी सी जुर्रत की और कुछ दलीलों के साथ उसके अपने नज़दीक जो दलाइल थे कहा कि ज़मीन वाकई गर्दिश करती है, सुकून में नहीं है, ठहरी भी नहीं है। प्रोफेसर कापरमैक्स का तो इतना पुख्ता लोड किसी ने नहीं लिया, कितना मतलब उसकी बात में उतनी पुख्तगी नहीं महसूस की गई। लेकिन 1880 ईस्वी के अंदर एक मशहूर साइंसदान आया जिसका नाम है प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ये पहला साइंसदान है जिसने दलीलों की बेस पर बात किया और कहा कि ज़मीन गर्दिश करती है, और साइंसदानों ने इसकी इस तहकीक को एक्सेप्ट कर लिया। 1880 ये आला हजरत का ही ज़माना है। जब आइंस्टाइन की 1880 में तहकीक आई तो आला हजरत ने उसका भी रद्द किया और रद्द करके फरमाया कि आइंस्टाइन की थ्योरी सही नहीं है, ज़मीन साकीन रुकी हुई है, गर्दिश नहीं करती। आइंस्टाइन का जिक्र आला हजरत के एक मुरीद ने किया, उनका नाम बता देता हूँ मैं आपको। ये फतावा रज़विया के अंदर एक उस किताब में छपा हुआ है, मैं भी वो किताब का नाम पढ़ के सुनाऊंगा। उन्होंने कहा हुजूर आइंस्टाइन ने पेशनगोई की है और कहा है, पेशनगोई नहीं की मतलब उसने थ्योरी दी है, और वो थ्योरी ये है कि ज़मीन गर्दिश करती है। तो कहता है कि आप हुजूर मेरे साथ हो जाइए, आप भी इसको बता दीजिए कि हाँ कुरान में भी ऐसा ही है। तो फिर देखिए कि जब साइंसदान ये चीज़ को देखेंगे कि जिस चीज़ को हम अब बयान कर रहे हैं कि ज़मीन गर्दिश में, तो कुरान तो इसको पहले बयान कर चुका है, तो वो इस्लाम ले आएंगे। आला हज़रत ने उनको जवाब दिया। 2 किताबें उस वक्त आला हज़रत ने लिखी। एक किताब लिखी जिसका नाम है आला हज़रत की नुज़ूल आयाती फ़ुरक़ान बसुकून व ज़मीन व आसमान। इस किताब में आला हज़रत ने कुरान और हदीस से साबित किया कि ज़मीन रुकी हुई है। ये किताब इस्लाम के मानने वालों के लिए थी। अब जाहिर है ये तो मुसलमान मान लेंगे कि
قرآن میں آیا ہے کہ زمین گردش نہیں کرے، لیکن سائنسداں کیوں ماننے لگے؟ جب وہ اسلام ہی نہیں مانتے تو آپ کے قرآن کی بات کیوں مانے، حدیث کو کیوں مانے؟ ان کے لیے اعلیٰ حضرت نے دوسری کتاب لکھی، مگر اپنے اس مرید کو کیا کہتے ہیں، وہ بڑے پیارے جملے میں پڑھ کے سناتا ہوں، کہتے ہیں محب فقیر، فقیر یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اے مجھ سے محبت کرنے والے میرے مرید، سائنس یوں مسلمان نہ ہوں گی کہ جتنے اسلامی مسائل ہیں ان کو آیات و نصوص میں تعویلات دور از کار کر کے سائنس کے مطابق کر لیا جائے. یوں تو معاذ اللہ اسلام نے سائنس قبول کیا، نہ کہ سائنس نے اسلام. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جتنے اسلام سائنسدان جو باتیں نئی نئی لائیں گے اور ہم اسلام کے قانون کو، اسلام کی باتوں کو اس کے مطابق ڈھالتے جائیں گے، تو ہوا یہ کہ سائنس نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ اسلام نے سائنس قبول کر لیا. تو یہ تو ایسا ہو جائے گا، بلکہ وہ مسلمان ہوں گی تو یوں کہ جتنے اسلامی مسائل سے اسے خلاف ہے، جتنے اسلامی معاملوں میں سائنس اختلاف کرتا ہے، سب میں مسئلہ اسلامی کو روشن کیا جائے، دلائل سائنس کو مردود اور پامال کیا جائے. اس طرح وہ مسلمان ہوں گی. آپ فرماتے ہیں کہ جتنے مسائل ہیں جہاں جہاں سائنسداں اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، وہاں مسلمان سائنسداں اور ماہرین کو چاہیے کہ اس پہ تحقیق کرے اور یہ ثابت کرے کہ اسلام کا ہی نظریہ صحیح ہے. تو اس طرح سائنس جو ہے اسلام قبول کرے گی. انہوں نے یہ بات لکھی اعلیٰ حضرت نے، اور ان کی تسلی کے لیے کتاب لکھی جس کا میں نے بھی نام بتایا، نزول آیات کی فرقان بسکون و زمین و آسمان. اور اس کے بعد ایک دوسری کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی جس کا نام ہے فوز مبین در رد حرکت زمین. یہ کتاب دیکھیے یہاں موجود، یہ ہے فوز مبین، جو ابھی اردو اس کا نام رکھا گیا ہے زمین ساکن ہے. یہ چھپ چکی ہے، میرے پاس پرانا بھی ایک ایڈیشن ہے، یہ ابھی نیا آیا ہے بالکل، جس کا نام ہے فوز مبین در رد حرکت زمین. اس کتاب میں اعلیٰ حضرت نے زمین گردش نہیں کرتی اس پر سائنٹیفک دلیلیں دی، اور اس میں آپ جتنی چیزیں دیکھیں گے سب ڈائیگراموں سے اور سائنس کی زبان میں سب گفتگو فرمائی. چنانچہ اعلیٰ حضرت نے 105 دلیلوں سے ثابت کیا کہ زمین رکی ہوئی ہے. اب دیکھیے زمین گردش کیسے کرتی ہے. بقول سائنسدانوں کے دو قوتیں مانتے ہو زمین کے تعلق سے، ایک ہوتا ہے نافریت اور ایک ہوتا ہے جاذبیت. یہ تو اردو ورڈ میں نے استعمال کیا، انگلش میں جس کو ہم کہتے ہیں اٹریکشن اور کوٹیشن. دیکھیے اب یہ تھیوری کیا ہے. نیوٹن جو پہلا سائنسداں ہے جو زمین کی جذب کی جاذبیت کا قائل تھا، زمین کے گریوٹی کا قائل تھا، نیوٹن پہلا ہے. اس نے سیب گرتے ہوئے دیکھا، اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی رد کیا. اعلیٰ حضرت گریوٹی کو نہیں مانتے، اور گریوٹی جب تک زمین میں تسلیم نہ کی جائے اس وقت تک گردش کا معاملہ حل نہیں ہوتا. تو اعلیٰ حضرت نے پہلے کیا کیا، نافریت جو ہے مطلب دفاع کی جو قوت ہوتی ہے اس کا 12 دلیلوں سے رد فرمایا، اور اس کے بعد جاذبیت کا جو معاملہ ہے اس کو 50 دلیلوں سے آپ نے رد کیا. اس طرح یہ تو کل کتنے ہو گئے 72 دلیلیں، اور باقی پھر جتنی 105 میں جو بچتی ہے اس سے زمین کے ساکن ہونے کا ثبوت دیا اور زمین کے گردش کا رد فرمایا. اب میں کچھ دلیلیں یہاں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں، جس کو تفصیل ہے کتاب پڑھیں تھوڑا سا. ایک نیوٹن کا ایک قول ہے، ایک رسی لیجیے، آپ رسی پہ ایک پتھر باندھ دیجیے اور اس کو گھمائیے. آپ جب آپ گھماتے تو کیا ہوتا ہے، کبھی کیا ہے آپ نے پریکٹیکل؟ وہ پتھر آپ سے بھاگنا چاہتا ہے، اور اگر اس کو آپ چھوڑ دیں تو فورس سے بہت دور جائے گا. اب یہ ایک تھیوری ہے، اعلیٰ حضرت نیوٹن کی اسی تھیوری سے اسی کا رد کر کے کہتے ہیں کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ جب چیز کو قوت سے گھمایا جاتا ہے تو اس میں ایک فورس ہوتا ہے، باہر کی دفاع کی قوت اس میں پیدا ہوتی ہے، جو دفاعیت قوت ہوتی ہے، نافریت جس کو ہم کہتے ہیں، باہر بھاگنا چاہتی ہے. جب یہ زمین اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے تو اس میں 3 حصے پانی ہیں، تو پھر چاہیے کہ جتنے ندی نالے ہیں سب کا پانی دنیا سے باہر ہو جائے یا دنیا کے کنارے پہ ہو جائے. آپ اس کا ایک پریکٹیکل کیجئے، ایک پلیٹ لیجئے، پلیٹ میں ریت پھیلا دیجئے اور پلیٹ کو زور سے گھمائیے گول، تو آپ کیا دیکھیں گے، جتنی ریت ہے وہ سب کناروں پر ہو گئی. کیوں؟ اس میں نافریت کی قوت بقول نیوٹن کے. اعلیٰ حضرت نے حالانکہ نافریت کا بھی انکار کیا. آپ نے فرمایا کہ یہ جو بھاگتی ہے نافریت نہیں ہے بلکہ قوت ہے ایک، اور یہ دوسری قوت ہے. جتنی قوت سے گھمایا جائے گا اتنی قوت اس میں پیدا ہوں گی، اور جتنا سلو گھمائیں گے اتنا وہ اس کی قوت میں کمی واقع ہوں گی. اس طرح سے اعلیٰ حضرت نے اور بھی دلیلیں دی. ایک دلیل پرانے عالموں کی میں بتا دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے اس کا حالانکہ کچھ جگہ نقص بتائے ہیں لیکن میں آپ کو عام فہم طور پہ بتا دیتا ہوں. ایک ہیلی کاپٹر کو آپ زمین سے بلند کیجئے، بہت اوپر لے جائیے، تقریباً
या 1000 फीट पर ले जाइए और ले जाने के बाद उसको रोक दीजिए, कुछ सेकंड कुछ मिनट रोकिए और उसके बाद उस जहाज को उतारिए जी। तो क्या होगा, मान लो बॉम्बे से एक आपने प्लेन उड़ाया या बॉम्बे से एक हेलीकॉप्टर को उड़ाया और रोक दिया, अब ज़मीन तो घूम रही है, 5 मिनट के बाद आपने हेलीकॉप्टर को ज़मीन पे उतारा तो हेलीकॉप्टर कहाँ उतरना चाहिए, किसी और मुल्क में ना, वो बॉम्बे में ही उतरता है। इसका जवाब क्या साइंसदान देते हैं कि ज़मीन की जो कशिश है, ग्रेविटी, वो भी उसको अपने साथ लेके चलती है। इसका भी आला हज़रत रद फरमाते हैं कि जब ज़मीन में इतनी ग्रेविटी है, इतनी कशिश है कि जो इतने बड़े जहाज़ को अपने साथ घुमा सकती है, अगर उसको रोका गया और वहीं रात भर भी ठहरा रहा तो बॉम्बे में ही उतरेंगे, अगर बॉम्बे से सीधा उड़ा तो इतने में है तो चाहिए कि इंसान तो फिर कदम भी ना उठा सके, ऐसी ग्रेविटी पकड़ ले इंसान के कदमों को कि हिल भी ना सके। तो इस तरह की बहुत सारी दलीलें हैं, आप फौज मुबीन का मुताला कीजिए। और मैं इसमें एक बात आपको बता दूं कि फौज मुबीन इस वक्त अंग्रेज़ी ज़बान में भी आ चुकी है। जो उर्दू से तकलीफ़ है जिनको, 2 तर्जुमे इस वक्त मंजर आम पर आए हैं, एक तो किताबी शक्ल में है, शायद नेट पर मिल जाए, लेकिन एक नेट पर आ चुका है और नेट से मेरे पास है, वो डाउनलोड करके लाए मेरे अहबाब ने। तो जिसको अगर चाहिए, इंटरेस्ट हो, तो वो पेन ड्राइव लेकर आके मुझसे कॉपी करके ले जा सकते हैं। एक डॉक्टर इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के प्रोफेसर है जिनका नाम है प्रोफेसर अबरार हुसैन साहब, इन्होंने इसका तर्जुमा किया है फौज मुबीन का इंग्लिश में। और एक दूसरे मौलाना अब्दुल हमीद साहब, ये भी पाकिस्तान के हैं, इनका भी तर्जुमा आया है जिसका नाम है ए फायर सक्सेस रिफुटिंग मोशन ऑफ अर्थ। इस नाम से ये किताब अभी इंग्लिश में नेट पर आ चुकी है। अब आइए मैं इसके बाद एक चीज़ बताता हूँ आपको कि 1880 में जो है अल्बर्ट एफ पोर्टा ने पेशेंगोई की थी। कितने में? 1880 में। आला हज़रत ने उसी वक्त रद्द किया, जवाब दिया। आला हज़रत के बहुत बाद में, तकरीबन 5 या 6 साल के बाद, सर सैयद अहमद खान ने भी एक किताब लिखी और उस किताब में भी सर सैयद साहब ने साबित किया कि ज़मीन रुकी हुई है। तो अब अगर किसी को आला हज़रत की थ्योरी हजम ना हो रही हो तो उसको सर सैयद की कम से कम कर लेना चाहिए। तो सर सैयद ने जो किताब लिखी उसका क्या नाम है? उसका नाम है कौले मतीन दर इबताले हरकत ज़मीन। ये सर सैयद ने भी इसमें साबित किया है। मगर आला हज़रत और इनकी किताब में क्या फ़र्क है? 2 फ़र्क है। पहला फ़र्क ये है कि ज़मीन साकिन है, ये पहले बोलने वाले आला हज़रत है जब दुनिया पूरी मान रही थी। सर सैयद को 5 साल बाद होश आया, एक बात। और दूसरी बात कि सर सैयद ने इसके अंदर कुरान और हदीस से साबित किया, अकली दलाइल से साबित किया कि ज़मीन घूमती नहीं है। मगर आला हज़रत वो पहले शख्स है कि जिन्होंने ज़मीन के साकिन होने पर जो सबूत दिए वो साइंटिफिक दिए हैं, उसमें कुरान और हदीस का सहारा नहीं दिया है। इसलिए कि दुनिया को आप कुरान और हदीस से थोड़ी समझा सकते हैं। आला हज़रत की थ्योरी की बरकतें क्या हुई? और वो बरकतें ये हुई कि आला हज़रत की इस किताब के मंजर आम पर आने के बाद बहुत सारे साइंसदानों ने उस पर गौर व फिक्र किया और एक छोटी सी तादाद, अभी वो तादाद बहुत छोटी है, उसको हम ज़्यादा बड़ी नहीं कहते, कुछ साइंसदान आला हज़रत की थ्योरी से मुत्तफिक हो चुके हैं। और अब तक मौजूदा सूरत हाल ये है, 1981 ईस्वी में आला हज़रत ने कब लिखा? 1880 में। 1981 में प्रोफेसर वाइनबर्ग, जो ग्लास्को के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम है द फर्स्ट 3 मिनट्स। इस किताब में उसने साबित किया कि आइंस्टाइन की थ्योरी गलत है, ज़मीन रुकी हुई है, साकिन गर्दिश नहीं करती। उसके अलावा जर्मन से किताब छपी है जिसका नाम है, जिसमें 100 साइंसदानों ने अपने ओपिनियन, अपनी राय दी है आइंस्टाइन के खिलाफ कि आइंस्टाइन की थ्योरी गलत है। साइंसदानों को चाहिए कि दोबारा फिर उस पर तहकीक करें। और ये थ्योरियाँ हैं और थ्योरियाँ हमेशा बदलती है। कुछ लोग इतने दिलदादा है, साइंस करते हैं, मगर वो भूल जाते हैं कि साइंस एक थ्योरी होती है, नज़रिया होता है, नज़रिए रद्द होते रहते हैं। पहले साइंस तो ये भी मानती थी कि सूरज रुका हुआ है, आप बोलते गर्दिश कर रहा है। साइंस एक ज़माने में साइंसदान कहते थे इंसान बंदर है, अब नहीं मानते बंदर है। तो थ्योरियाँ बदलती है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आइंस्टाइन ने कह दिया तो यही हरफ आखिर हो, तहकीक करो तो यही साबित होगा कि ज़मीन रुकी हुई है। तो अभी 100 साइंसदानों ने मिलकर अपनी एक राय दी और जो मुस्तकिल एक किताब में छपी है, जिसका किताब का नाम ही है द 100 ऑथर अगेन आइंस्टाइन। 100 ऑथर अगेंस्ट आइंस्टाइन। 100 मुसन्निफ, 100 राइटर जो आइंस्टाइन के अगेंस्ट में है। चुनांचे ये सारी जो तहकीकातें हुई है, ये सब आला हज़रत के बाद हुई। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौज मुबीन के अलावा उलूम जदीद पर जो बहुत सारी किताबें लिखी, जिसकी तादाद तकरीबन 14 है, उनमें से 3 या 4 मेरे पास है, उनके मैं नाम बताता हूँ, टेबल पर रखी हुई है।
ایک کتاب کا نام ہے طلوع و غروب نیرین، دوسری ہے استقراء تقویمات کوکب، تیسری ہے معادن علوم در سنین ہجری و عیسوی و رومی، استخراج اصول قمر۔ یہ 4 کتابیں تو الحمدللہ میرے پاس موجود ہے۔ کل 14 کتابیں علماء بتاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے سیاروں اور ستاروں کی گردشوں پر اور اس کے تعلق سے بیان فرمایا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماڈرن علوم پر اتنے ماہر تھے۔ 19ویں صدی تک، 19 عیسوی تک یہ لوگوں کا خیال تھا کہ ایٹم تقسیم نہیں کیا جا سکتا، توڑا نہیں جا سکتا۔ پہلے میں ایٹم بتا دوں، ایٹم بولتے کس کو ہے؟ ایٹم ہم بولتے ہیں، یہ نہیں ہے یہ ایٹم بولتے ہیں، ارے یار کوئی اچھا نیا ایٹم دکھاؤ۔ ایٹم سائنس کی زبان میں کیا ہے وہ بتاتا ہوں۔ کسی بھی چیز کا سب سے چھوٹا ذرہ جو ہوتا ہے، باریک سے باریک ذرہ، اس کو ایٹم کہتے ہیں۔ یعنی سائنس کی زبان میں 1900 عیسوی تک یہ کہا جاتا تھا کہ وہ چیز، وہ ذرہ جس کو توڑنا ناممکن ہو، وہ ایٹم ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چاک لیجیے، آپ چاک کو توڑیے، ایک ٹکڑا لیجیے، ایک ٹکڑا پھینک دیجیے، پھر جو ایک ٹکڑا آیا اس کو پھر توڑیے، اس میں کا پھر ایک ٹکڑا پھر پھینک دیجیے، دوسرے ٹکڑے کو لیجیے، اس کو توڑیے، توڑتے جائیے توڑتے جائیے توڑتے جائیے، چاہے ہاتھ سے، مشین سے، جس ذریعے سے آپ توڑ کے آخری ذرہ بچے جس کو اب توڑنا آپ سے ممکن نہ ہو، اسے کہتے ہیں سائنس کی زبان میں ایٹم۔ تو یہ 19ویں صدی تک تھا۔ سب سے پہلے 1898 میں 98 میں جے تھامسن، یہ سائنسداں گزرا ہے، اس نے تحقیق کی۔ یہ سن یاد رکھے کیونکہ موضوع اعلیٰ حضرت ہے، یہ سائنسداں نہیں ہے۔ سن پہ میں ابھی اعلیٰ کی فضیلت بتاؤں گا۔ 1998 1898 معاف کیجیے گا، 1898 میں جے تھامسن نے سب سے پہلے تحقیق کی اور کہا کہ ایٹم میں ایک نیگیٹو ذرہ بھی ہوتا ہے، نیگیٹو ایک ذرہ ہوتا ہے، مطلب اس کو بھی توڑا جا سکتا ہے، نیگیٹو اور پازیٹو دونوں کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے۔ جے تھامسن نے پہلی بار کہا۔ 1911 میں ریتھرڈ فورڈ، یہ سائنسداں آیا ہے، اس نے کہا کہ ایٹم تقسیم ہو سکتا ہے۔ اس نے تو صرف کہا کہ منفی ذرہ ہے، لیکن ریتھرڈ فورڈ 1911 میں کہتا ہے کہ اس کو توڑا بھی جا سکتا ہے۔ 1913 میں نیل بوہر نام کا ایک سائنسداں آتا ہے، اس نے جتنی خامیاں تھی جے تھامسن اور ریتھرڈ فورڈ کے نظریے میں سب کو دور کر کے کہا کہ ایٹم کے بھی حصے کیے جا سکتے ہیں، ایٹم کو بھی توڑا جا سکتا ہے، اس میں بھی نیوٹران، پروٹون، الیکٹران ہوتے ہیں، ان کو توڑ کر نیوٹران الگ، پروٹون الگ، منفی یا نگیٹو یا پازیٹو، یہ سب ذرے الگ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ 1913 میں سب سے پہلے بعد آخری جو ایک تحقیق آتی ہے وہ نیل بوہر۔ تحقیق کہاں سے شروع ہوئی ایٹم کی؟ یاد بھول گئے؟ 98 میں جے تھامسن نے کہا، مگر اعلیٰ حضرت 1880 میں فرماتے ایٹم کو توڑا جا سکتا ہے۔ اب میں وہ کتاب دکھاتا ہوں، اس کے بعد پھر ایک سنیوں کی ٹریجڈی بھی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے یہ کتاب، یہ کتاب لکھی تھی 1880 میں اعلیٰ حضرت نے، بڑا لمبا نام ہے اس کا، اردو نام ہے رسالہ در فلسفہ قدیمہ، در رد فلسفہ قدیمہ۔ عربی نام اس کا کیا ہے؟ الکلمات الملہمہ فی الحکمت المحکمتی لوہائی فلسفت المشأمہ۔ یہ عربی نام اتنے لمبے ہوتے تھے حالات کی کتاب کے۔ اور ایک بات عرض کر دوں کہ 1880 میں اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا، مگر ٹریجڈی کیا ہوئی؟ ٹریجڈی یہ ہوئی کہ 1920 میں کتاب چھپی اور 1898 میں جے تھامسن کا نام تاریخ میں ایٹم کی تحقیق کے اندر پہلے نمبر پر آ گیا۔ اگر یہ 1880 میں ہی چھپ جاتی تو آج ہم فخر سے کہتے اور دنیا سائنس اس بات کو تسلیم کرتی کہ ایٹم کے بارے میں پازیٹیو اور نگیٹیو ہوتے ہیں، منفی اور مثبت ہوتے ہیں۔ اس نظریے کا دینے والا سب سے پہلا امام احمد رضا ہے، مگر اس میں اعلیٰ حضرت کی غفلت نہیں ہے، وہ تو کام کر چکے تھے، غفلت ہماری ہے۔ اور آج بھی ایسے کئی سرمایے ہیں ہمارے اسلام کے کہ جو علماء نے اور بزرگوں نے لکھ چھوڑے ہیں، جس سے سائنس اور دنیا ناواقف ہے، مگر آج ہمارے پاس اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ ہم اس کو چھاپ کے دنیا کو دکھا سکیں۔ ہمیں ہوش کب آئیں گا؟ ہم تو ابھی ڈھول بجانے میں خوش ہیں اور کیک کاٹنے میں خوش ہیں، جشن منانے میں خوش ہیں ہم لوگ۔ ہم سمجھ رہے یہی ہماری کامیابی کی معراج ہے، ڈھول بجا دو اور یہ کر دو، اسی کا نام سنیت رکھ دیا ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت یہ سب چیزوں کے سخت مخالف تھے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ مسلک نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا مسلک تو علم ہے، اعلیٰ حضرت کی تعلیم تو علم دوستی ہے۔ تو آج بھی کئی چیزیں، تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم غفلت سے ابھریں
اور وہ چیزیں، وہ لٹریچر جو ہمارے بزرگوں نے لکھ چھوڑے، جو چھپنے سے محروم ہے اب تک، ان کو دنیا کے سامنے لائے تاکہ دنیا دیکھے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا تحقیقیں کی ہیں۔ اس تعلق سے میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں کسی پہ طنز کرنا مقصود نہیں ہے، اس میں ایک اور غفلت کچھ ہمارے ان رہبروں کی بھی ہے جو اعلی حضرت کی کتابوں تک بھی اپنی قوم کو جانے نہیں دیتے۔ آپ پوچھیں گے یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ابھی میں نے نام پڑھا، بہت لمبا نام ہے، تکلیف سے پڑھ تو لیا، مگر ہمارے ہاں کے کچھ وائز کیا کہتے ہیں، اعلی حضرت کی کتاب ایسی مشکل کتاب ہے، پڑھو گے تو پاگل ہو جاؤ گے۔ تو کون کائے کو پڑھے گا پھر؟ یہ تعارف ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی صاحب تو ابھی بیچ میں ایک صاحب کی تقریر سن رہا تھا میں، وہ کہتے ہیں کہ اعلی حضرت کی کتاب کا نام ہی لینا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بندو، یہ کون سی تعلیم ہے؟ اعلی حضرت کی کتاب تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گی، جو سمجھ میں نہیں آئے وہ کتاب نہیں ہوتی۔ یہ مت بولیے آپ، بلکہ بولیے کہ ہاں اعلی حضرت کا ادب بہت مشکل ہے، اعلی حضرت کے ادب میں بہت گہرائی ہے، بہت فصاحت ہے، پڑھو سمجھو، نہ سمجھ میں آئے تو علماء سے پوچھو۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ تو قوم کو پڑھانے اور قریب کرنے کی بجائے اور دور کرتے ہیں، نہیں اعلی حضرت کے لیے تیرے بس کی کام نہیں ہے۔ اب تو کس کے بس کا کام ہے؟ یہ سنیوں کے لیے لکھا ہے اعلی حضرت نے، بدعقیدوں کے لیے ویسے بھی یہ ہے کام کا ہی نہیں ہے، ان کو تو توبہ فرض ہے، ان پر کتاب پڑھنا فرض نہیں ہے جی، ان کو توبہ فرض ہے، ان پر کتاب پڑھنا تھوڑی فرض ہے ابھی۔ مگر جن پہ جو فرض نہیں ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، وہ پڑھ رہے ہیں، ان پر نہیں ہے فرض، ان پہ توبہ فرض ہے، فرض آپ پر ہے کیونکہ آپ صاحب ایمان ہیں۔ مگر یہ غفلتیں ہو رہی ہے۔ تو آپ یہ تقریر کا مقصد ہمارا کیا ہے، ایس ایچ او کا مقصد کیا ہے؟ علم دوستی، علم سے آراستہ۔ تو یہاں افسوس کی بات ہوتی ہے کہ 1880 میں اعلیٰ حضرت کتاب لکھ چکے تھے، مگر 1920 میں کتاب چھپی اور جے جے تھامسن کا نام صفحہ اول کے ماہرین میں اس عنوان پہ آ جاتا ہے۔ ایک فن اور ہوتا ہے جس کو ہم اب کہتے ہیں علم صوتیات۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں فونوٹیشین سائنس۔ اس سے اب تھوڑا سمجھ میں آ گیا ہوں گا۔ فونوٹیشین سائنس، آواز، ساؤنڈ انرجی، ساؤنڈ کے تعلق سے علم۔ آپ کو تعجب ہوگا، آلت کے زمانے میں گراموفون آلت کے زمانے میں ایجاد ہوا۔ وہ دیکھا ہوگا آپ نے، کیسٹ رکھتے تھے، پھر اوپر سے ایسا وہ رکھ دیتے تھے، اس میں ایک باریک سی پن ہوتی تھی، وہ گھومتے رہتی تھی، سی ڈی کی بڑی شکل ہوتی تھی اس کی۔ اب وہ ساؤنڈ پیدا ہوتا تھا، اعلیٰ حضرت سے سوال پوچھا جاتا ہے، اور سوال پوچھنے والے اعلیٰ سے ہی پوچھتے تھے، ان کو پتا تھا کہ ہر چیز کا جواب احمد رضا کے ہی پاس ہے، وہ کسی ادھر ادھر نہیں بھٹکتے تھے وہ۔ اب سوال دیکھیے، مسلمان اس وقت کے کتنے بیدار تھے، سنی کتنا بیدار ہوتا تھا۔ سوال یہ ہوا کہ یہ جو جو ہے، یہ گراموفون جو ہے، گراموفون میں اگر قرآن ریکارڈ کیا جائے اور اس کو سنا جائے تو کیا شریعت کا حکم ہے؟ پہلا سوال۔ اس پر نعت سنی جائے تو کیا حکم ہے؟ تقریر ریکارڈ کر کے سنی جائے تو کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ایک لائن میں جواب دے دینا چاہیے تھا، جائز ہے ناجائز ہے، جو بھی جواب دینا تھا، لیکن قربان جائیے اعلیٰ حضرت کے علم سائنس پر، علم صوتیات پر، فونوٹیشین سائنس پر کتنا عبور تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اس پہ پوری کتاب لکھی جس کا نام ہے الکشف شافیہ حکم فونو جرافیہ۔ پوری کتاب لکھ کے ساؤنڈ انرجی پہ پوری بحث کی ہے اس میں، اور بتایا کہ ساؤنڈ یہ ریکارڈ بناتا کیسے ہے، یہ ریکارڈ استعمال ہوتا ہے، اس میں اسپیڈ بھی ہوتی ہے، اسپیڈ شراب کے حکم میں ہے، اور کون کون سے مٹیریل اس میں یوز ہوتے ہیں۔ چونکہ اس میں اسپیڈ ہے لہٰذا اس میں قرآن ریکارڈ کرنا جائز نہیں، اعلیٰ فرماتے ہیں۔ اور اگر ریکارڈ ہے کسی نے لایا اور آپ تو نہ کیجئے، مگر ریکارڈ شدہ آئی ہے تو کہتے کچھ معاملوں میں اصل کا حکم ہے، کچھ معاملوں میں اصل کا نہیں ہے۔ مثلاً جیسے اس سے نعت وغیرہ سن رہے تو وہ جائز و مباح ہے، قرآن بھی مباح ہے، مگر اس سے آیت سجدہ سنیں گا تو سجدہ تلاوت واجب نہ ہوگا۔ تو یہ اسلامی فنون بھی، اس میں اسلامی مسائل بھی بتاتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ سائنس کی زبان میں آواز کی لہریں، آواز کے ارتعاش، آواز کیسے پیدا ہوتی ہے، کیسے کانوں تک آتی ہے، کیسے انسان سنتا ہے، پورے علم صوتیات کے ایک باریک گتھیوں پر بھی بحث کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے امام کی شان ہے کہ ماڈرن علوم پر آلت کی اتنی وہ تھی۔ اب ایک بڑا دلچسپ میں ٹاپک چھیڑ رہا ہوں، یہ ہے علم طیبیات، جس کو ہم فزکس کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ علم فزکس پہ اعلیٰ حضرت کی کیا مہارت تھی، اس تعلق سے میں چند باتیں ہاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پانی ہوتا ہے، واٹر، 3 نظریے ہے اس تعلق سے پانی کے رنگ کو لے کر۔ اعلیٰ حضرت 3 نظریوں کا رد کرتے، 4تھا نظریہ عطا فرماتے، اور وہی صحیح ہے۔
تو اب میں بتاتا ہوں کہ پہلا نظریہ کیا ہے پانی کے رنگ کے تعلق سے. پہلا نظریہ ہے کہ پانی کلر لیس ہوتا ہے, اس میں کوئی رنگ ہوتا ہی نہیں. اور یہ نظریہ سب سے پہلے کس نے قائم کیا؟ علامہ احمد بن ترکی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. اس پر پوری کتاب لکھی انہوں نے. ہمارے بزرگ تھے اپنے وقت کے, اپنے اعلیٰ سے بہت سالوں کئی سو سال پہلے ہوئے. انہوں نے تحقیق کی, اور تحقیق ان کے نزدیک جو دلائل تھے دلیل دے دے کے ثابت کیا کہ پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا, کلر لیس ہوتا ہے. ان کی دلیل کتنی تھی؟ آئیے میں ان کی دلیل کا نچوڑ سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پانی, پہلی دلیل یہ تھی ان کی کہ پانی کا رنگ نہیں ہوتا, اس کا سبب یہ ہے کہ جو رنگ اس میں ملا وہ رنگ بن جاتا ہے. اور یہ ہوتا ہے, مشاہدہ ہے, پریکٹیکلی بات ہے. پانی میں آپ لال رنگ ڈالیے لال ہو جائے گا, نیلا ڈالیے نیلا ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ اگر اپنا خود کا اس کا رنگ ہوتا تو چاہیے کہ اگر کلر رنگ تھوڑا سا ڈالے تو کچھ بھی رنگ نہ بنے, اس کا اپنا رنگ حاوی ہو, مگر ہوتا ہے کہ وہ رنگ کا اثر لے لیتا ہے. تو اس کا مطلب وہ کلر لیس ہوتا ہے, اس میں رنگ نہیں ہوتا. مگر اعلیٰ حضرت نے ان کی دو دلیلوں کا دو دلیلوں سے جواب دیا ہے, ان کے اس نظریے کا رد کیا. پہلا نظریے کا تو آپ رد فرماتے ہیں کہ پانی کا رنگ ہوتا ہے, ایک حدیث سے رد فرماتے ہیں اور ایک عقلی دلیل سے. حدیث سے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پانی کی کیفیت تین چیزوں سے تغیر آ جائے, تین چیزیں اس میں تبدیلی آ جائے, تین چیزوں اس میں تین خصوصیات میں تین خاصیتیں اس کی بدل جائے, تو اس پانی کی وضو نہیں ہو سکتا, غسل نہیں ہو سکتا. اور وہ تین کیا ہے؟ پہلی چیز ہے مزہ, پہلی چیز مزہ, دوسری چیز بو, اور تیسرا رنگ. مثلاً جو رنگ ہے پانی کا, اس تعلق سے مالت کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, بہت آسان ہو جائیں گی. حدیث میں آیا ہے کہ جب وضو کرو تو تین سنتیں ہیں پہلے, اس کے بعد فرض ہے. وضو میں چار فرض ہیں, آپ کو معلوم ہے وضو میں چار فرض ہے. پہلا فرض کیا ہے؟ منہ دھونا, چہرہ دھونا, پہلا فرض. دوسرا فرض ہاتھ مسا کرنا, تیسرا ہاتھ دھونا, چوتھا پیر دھونا. وہ ترتیب الٹ پلٹ ہو سکتی ہے, اس میں بھی مت جائیے آپ. چار فرض ہے بہرحال, چہرہ دھونا, ہاتھ دھونا, مسا کرنا اور پیر دھونا, یہ چار فرض ہے. ایک سوال کرنے والے کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ فرض تو وہ ہے جو اللہ نے نافذ کیا بندوں پر, اور سنت وہ ہے جو نبی نے بتایا, نبی نے کیا. تو اللہ کا حکم پہلے ہونا چاہیے. ہاتھ دھونا سنت ہے, کلی کرنا سنت ہے, ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے. تو پہلے سنت اور پھر فرض, یہ سوال اس کے ذہن میں آیا. تو علماء کی طرف اس شخص نے رجوع کیا اور علماء سے پوچھتا کہ حضور یہ کیا بات ہے, فرض بعد میں اور سنت پہلے ہے. تو ہر عالم کہتا بھئی اللہ کے نبی کا حکم ہے. وہ کہتا نہیں, مجھے حکمت بتائیے, حکمت سمجھائیے, اس کی گہرائی میں کیا ہے وہ بتائیے. کوئی عالم جواب نہیں دیتا. سب کہتے کتابوں میں لکھا ہے, حدیث میں لکھا ہے, اللہ نے جو ہے اپنے نبی سے فرمایا کسی طرح وضو کا حکم دو, نبی نے جو کیا اسی پہ عمل کرنا چاہیے. اس طرح جواب دیتے, کوئی جواب نہیں دیتا. وہ کئی علماء سے پوچھتا رہا مگر کہیں اس کو جواب نہیں ملا, یہاں تک کہ بریلی شریف حاضر ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پہنچا تو اس وقت اعلیٰ حضرت نماز کے لیے وضو ہی بنا رہے تھے. تو کہتا حضور ایک مسئلے کے لیے حاضر ہوا ہوں, نماز کے بعد ملاقات کا وقت عطا فرمائیے تاکہ گفتگو میں ایک مسئلے کے تعلق سے کروں. تو آپ وضو فرماتے ہی فرماتے پوچھ لیجئے. اعلیٰ سے کہتے حضور مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے, کئی علماء اس کا جواب نہیں دے سکتے. تو اعلیٰ فرماتے آپ بیان تو کیجئے, اللہ کے رسول کا کرم ہو گیا تو فقیر جواب عطا فرما دیں گا. انہوں نے کہا حضور یہ مسئلہ ہے, سنت پہلے ہے فرض بعد میں, اس کا سبب کیا ہے؟ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میاں اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ پانی میں تین چیزیں بدل جائے, اس میں تغیر آ جائے تو وہ پانی وضو کے لائق نہیں رہتا. پہلی چیز یہ کہ یا رنگ بدل جائے پانی کا, دوسری چیز کہ مزہ بدل جائے, اور تیسری چیز اس میں بو جو ہے پیدا ہو جائے. تو یہ وضو جب کرتا ہے بندہ, فرض ادا کرنے سے پہلے سنت اس لیے رکھی گئی کہ جب ہاتھ دھونے کے لیے پانی لیتا ہے تو پانی کا رنگ دیکھ لیتا ہے, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. دوسرا کلی کرتا ہے تو مزہ معلوم ہو جاتا ہے, اور جب ناک میں ڈالتا ہے تو بو معلوم ہو جاتی ہے, اور جب تین ٹیسٹ سے پانی پاس ہو جاتا ہے تو اب فرض اس کو ادا کرنے کے لائق ہوتا ہے, اب فرض کی ادائیگی ہو گئی ہے. تو یہ سنت نبی نے اس لیے رکھ لی کہ پانی کا پہلے ایک ٹیسٹ ہو جائے. تو یہ ضمناً میں نے واقعہ عرض کر دیا اس کے تعلق سے, لیکن اصل واقعہ یہ ہے کہ اللہ حضرت کی پہلی دلیل کہ پانی کا رنگ ہوتا ہے وہ کیا, کہ اگر رنگ نہ ہوتا تو نبی کیوں کہتے رنگ بدل جائے. نبی کیا کہہ رہے, رنگ بدل جائے, تو اس کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے, اور اس رنگ سے اس کا تغیر ہو جائے, تبدیلی آ جائے تو وضو کے لائق نہیں. پہلی یہ دلیل تھی اعلیٰ حضرت کی.
اور دوسری دلیل اعلیٰ تو ان کے رد میں فرماتے ہیں کہ دوسری دلیل یہ ہے کہ جو چیز کلر لیس ہوتی ہے، جس میں کوئی رنگ نہ ہو، وہ دکھائی ہی نہیں دیتی. دیکھنے کے لیے رنگ کا ہونا ضروری ہے، بغیر رنگ والی چیز دکھتی ہی نہیں ہے. مثلاً ہوا کا کوئی رنگ نہیں ہے تو ہمیں ہوا نظر نہیں آتی، اور پانی تو دکھتا ہے، تو ظاہر ہے جب دکھتا ہے تو اس کا اپنا کلر ہے. تو چنانچہ انہوں نے علامہ احمد بن ترکی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے اس نظریے کا رد کیا. تو پہلا نظریہ کیا تھا علماء کا، پرانے علماء کا، ہمارے بزرگ علماء کا؟ یہ بھی اپنی وقت علماء ہے، عالم ہے، ہمارے قابل احترام ہے، مگر ایک تحقیق فن کا معاملہ ہے. اور پہلا نظریہ یہ تھا کہ پانی کا رنگ نہیں ہوتا. دوسرا نظریہ علماء کا یہ ہے کہ پانی کا رنگ ہوتا ہے اور وہ سفید ہوتا ہے، وہ سفید ہوتا ہے. اب یہ نظریہ سب سے پہلے بیان کرنے والے علامہ یوسف بن سعید اسماعیل مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. انہوں نے کہا کہ پانی کا رنگ تو ہوتا ہے مگر وہ سفید ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے ان کا بھی رد فرمایا، کہا نہیں، پانی کا رنگ سفید بھی نہیں ہوتا، رنگ ہوتا ہے لیکن سفید نہیں ہوتا. انہوں نے 3 دلیلیں دی اس تعلق سے. علامہ اسماعیل علیہ رحمہ نے 3 دلیلیں دی پانی کے سفید رنگ ہونے. پہلی دلیل دیتے ہیں کہ مشاہدہ، ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے وائٹ سفید دکھتا ہے پانی، تو پہلی دلیل تو مشاہدہ ہے. کہتے دوسری دلیل حدیث پاک ہے. دیکھیں وہ حدیث لاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حوض کوثر کی نہر دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. یہ ان کی دلیل تھی. سرکار نے کہا حوض کوثر جو میرا کوثر ہے، میری نہر ہے کوثر میں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید. تو کہا دیکھو رسول نے کہا دودھ سے زیادہ سفید، تو مطلب سفید ہے. یہ دوسری دلیل تھی. تیسری دلیل ہے کہ جب پانی کو ہم جما دیتے ہیں، برف بن جاتی ہے، تو وہ سفید دکھتا ہے. یہ 3 دلیل تھی. اب اعلیٰ حضرت تینوں دلیلوں کا رد کیسے کرتے ہیں؟ یہ ہے اعلیٰ حضرت کی شان. پہلی دلیل آپ فرماتے ہیں کہ صرف اگر مشاہدے پر ہی آپ نے بات رکھی ہے تو چلیے اسی پانی کو لیجئے، ایک وائٹ کپڑا لیجئے آپ اور اس پہ پانی ڈال دیجئے سفید کپڑے پہ. پانی کا رنگ کون سا ہوتا ہے؟ سفید کا ہوتا ہے. کبھی ڈال کے دیکھو بولا آپ اپنے، ہلکا کالا پن جھلکتا ہے. حالت کہتے ہیں اگر پانی کا رنگ سفید ہوتا تو سفید میں مل کے تو اور سفید دکھنا چاہیے. وہ کالی پن کیوں نظر آتا ہے؟ ہلکا سا، ہلکا براؤنش ایک چیز. دوسری دلیل کیا دیتے ہیں؟ دودھ سفید ہے، دودھ میں جب آپ پانی ملا دو تو دودھ میں ہلکا نیلا پن جھلکتا ہے. آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لینا. تعالیٰ کہتے ہیں جب پانی سفید ہے تو دودھ بھی سفید ہے، دودھ میں پانی ملا ہے تو اور وائٹنس بڑھ جانا چاہیے. یہ نیلاٹ کیوں آ رہی ہے، نیلا پن کیوں آ رہا ہے؟ اور تیسری دلیل کیا دیتے ہیں کہ نبی پاک نے جو فرمایا کہ میری نہر دودھ سے زیادہ سفید، میری کوثر کا پانی. اعلیٰ فرماتے ہیں وہاں کی دنیا کے احکام ہی الگ ہے. جب آپ نے حدیث کا ایک ٹکڑا لے لیا، حضرت علامہ اسماعیل کو مخاطب کر رہے، جب آپ نے حدیث کا ٹکڑا لے لیا کہ کوثر جو ہے میری دودھ سے زیادہ سفید، تو رسول نے یہ بھی تو کہا کہ مشک سے زیادہ خوشبودار، جبکہ یہاں کا پانی خوشبودار نہیں ہے. تو یہ ادھوری دلیل تو کام نہیں دیں گی. اور دوسرا کیا کہتے ہیں کہ وہاں کے احکام، وہاں کے معاملات الگ ہے. مثلا ہماری آگ روشن ہے، لال ہے، سرخ ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے جہنم کی آگ کالی ہے. تو اب اس حدیث کی دلیل سے آپ یہاں کی آگ کو کہیں گے آگ کالی ہے، کوئی بھی مذاق اڑائیں گا، کہیں گے دیکھو کالی کالی آگ جل رہی ہے، یہ تو لال ہے، کہاں سے آگ کالی ہے؟ تو یہ دلیل نہیں ہے. اب تیسری دلیل انہوں نے جو علامہ اسماعیل مالکی رحمۃ اللہ علیہ، سعید اسماعیل مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کی تھی، تیسری دلیل ان کی کیا تھی کہ جب یہ جما دیتے ہیں ہم پانی تو برف بنتا ہے، برف سفید ہوتا ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ سفیدی کا سبب کیا ہے؟ جمنا اس کا رنگ نہیں ہے، در حقیقت روشنی میں سے جب ہوا جب جو ہے کسی چیز میں سے گزرتی ہے تو اس چیز کو چمکدار بنا دیتی ہے. تو جب برف جمتی ہے تو کہیں کہیں اس میں ہوا داخل ہوتی ہے، باریک باریک آپ نے دیکھے ہوں گے ببلز بن جاتے ہیں اندر، اس کی روشنی، اس کی لائٹ اس کو وائٹ دکھاتی ہے. اور اس کی دلیل میں آپ کہتے ہیں کہ اگر یہی ہے کہ جمنے کے بعد وہ سفید ہو دکھ رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں تو مچھلی کا آپ کاٹیے، مچھلی کی جو صوبت نکلتی ہے، جو سرخ رنگ ہوتا ہے مچھلی کا، مگر وہ جمنے کے بعد سفید نظر آتا ہے. اور دوسرا علاوہ ایک آخری جو دلیل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خون لال ہوتا ہے مگر جمنے کے بعد اس کا رنگ کالا، ڈارک براؤنش، بہت براؤن ڈارک دکھتا ہے، ایک دم کالے کے قریب. حالت کہتے ہیں کہ اگر جمنے میں اس کا یہ رنگ کالا دکھا تو کیا آپ اس پر کہیں گے کہ خون جو ہے وہ کالا ہے، لالی کہیں گے نا؟ تو غرض کی یہ دلیل بھی کام نہیں آئی. تیسری دلیل جو علماء کی تھی وہ ہے کہ اب وہی جو آپ کہہ رہے تھے، پانی کا رنگ کالا ہوتا ہے
اور یہ کہنے والے علامہ صفتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تیسرا نظریہ ہے کہ پانی کا رنگ کالا ہوتا ہے. اور ان کی دلیل کیا تھی؟ ان کی دلیل حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اکثر فاقے ہوتے، آپ کے گھر چولہا نہیں جلا کرتا تھا کئی روز تک. اپنے بھانجے سے فرماتی ہے. تو ان کے بھانجے حضرت عائشہ سے کہتے ہیں ام المومنین پھر آپ کیا کھایا کرتی تھی؟ رسول اللہ کیا کھایا کرتے تھے جب چولہا نہیں جلتا کئی دن؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی اور میرا 2 چیزوں پہ گزارا ہوتا، 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا، ایک کھجور اور ایک زمزم. ایک کھجور اور ایک زمزم. علامہ صفتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث سے دلیل لے کے کہتے ہیں کہ پانی کا رنگ کالا ہوتا ہے اس لیے کہ حضرت عائشہ نے کھجور تو کالی ہوتی ہے، اس کے ساتھ پانی کو بھی کالا فرمایا کہ 2 کالی چیزیں. تو اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی رد فرمایا کہ ایک چیز کو اغلب کہہ کر دوسری چیز کو غالب مان کر کہہ دیتے ہیں، اور اس کا جواب دینے کے بعد وہ تفصیلات ہے. آخری میں جو تحقیق فرماتے وہ کہتے ہیں کہ پانی کا رنگ نہ سفید ہوتا ہے نہ کالا ہوتا ہے نہ وہ کلر لیس ہوتا ہے، بلکہ وہ مائل با سیاہ، یعنی کالے سے کم اور سفید سے زیادہ درمیانی کیفیت میں ہوتا ہے. چنانچہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ فزکس پر عبور دیکھیں تو آپ تعجب میں پڑ جائیں گے کہ اعلیٰ حضرت پانی کی کیفیات اور اس کے رنگ پر بھی کتنی مہارت رکھتے تھے. اب آئیے پانی کی ڈینسٹی پر اعلیٰ کے عبور کا عالم کیا تھا پتہ ہے؟ اب یہ بڑا عجیب سوال ہے، میں نے جب پڑھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا. یہ عرفان شریعت ہے اور اس کا صفحہ نمبر 25 ہے. صفحہ نمبر 25 پر اعلیٰ سے ایک سوال پوچھا گیا. اب دیکھیے سوال پوچھنے والی بھی کیسے سوال لاتے تھے. وہ تھانوی اور گنگوئی کے پاس جاتے ہی نہیں تھے ایسے سوال لے کے، ان کو پتہ تھا کچھ نہیں ہے یہاں پر. اور وہ تو کل آپ سنیں گے ہمارا مجدد تمہارا مجدد. اب کل کا موضوع دلچسپ ہے انشاءاللہ. سوال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ سونے اور چاندی پہ فرض ہے. زکوٰۃ کس چیز پر فرض ہے؟ سونے اور چاندی پہ. ایک ہار بنا ہوا ہے جس میں نگ بھی لگے ہوئے ہیں. اب اس ہار میں نگ ہے تو نگ کا بھی وزن ہے اور سونے کا بھی وزن ہے. اب اس ہار سے نگ الگ کریں گے تو ہار بیکار ہو جائے گا. یاد نہیں ہے کہ سونا کتنے گرام تھا یا کتنا تولہ یا کتنا ماشا تھا. زکوٰۃ سونے پر ہے، نگ پر نہیں ہے، کانچ کے ٹکڑوں پر نہیں ہے، تو زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے؟ ابھی سوال ہے. اعلیٰ حضرت فزکس کا فارمولا لاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایسا ہار جو سونے یا چاندی کا ہو اور اس میں مطلب نگ نکالنے سے اس کی خوبصورتی زائل ہو جائیں گی، وہ بیکار ہو جائے گا. تو اس میں یہ پتہ لگانا ہو کہ کتنا سونا اور کتنا نگ. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک برتن لیجئے، برتن میں پانی بھر دیجئے، کانچ کا برتن لیجئے، پانی بھر دیجئے، پھر ایک ترازو لیجئے، ایک پلے میں وہ ہار رکھ دیجئے یا جو بھی زیورات ہے جس میں نگ لگے، اور اس پلے کو اس پانی کے برتن میں ڈال دیجئے ایسا کہ وہ تہہ پر بھی نہ چپکے اور پانی سے اوپر بھی نہ ہو. پانی میں ڈوب جائے لیکن برتن کی تہہ پر نہ لگے، بیچ میں وہ پانی کے رہے. تو جیسے ہی آپ ڈالتے ہیں ترنت کیا ہوتا ہے؟ اس کا وزن کم ہو جاتا ہے. پانی میں کوئی بھی چیز اپنا وزن کھو دیتی ہے، کم ہو جاتا ہے پانی میں وزن. اس کے بعد جو باہر دوسرا ہوا میں پلہ ہے اس میں وزن ڈالتے جائے گی. جب پلہ ترازو کا برابر آ جائے تو جتنا وزن ہے اس کو شمار کر لیجئے، وہی سونے کا وزن ہے. یہ ہے آپ کر کے دیکھ لیجیے اس کو گھر پہ پریکٹیکل. ایسی چیز جس کا وزن آپ کو پہلے سے معلوم ہو سونے کا. تو یہ فزکس کا فارمولا دیتے ہیں. ایک لائن کا سوال ہوتا ہے اعلیٰ حضرت سے. سوال کیا ہے؟ جائز ہے اور کس پانی سے وضو جائز نہیں. ایک لائن کا جواب ہے اس کا. مائع مستعمل پانی سے وضو جائز نہیں، جو پانی مائع مستعمل نہ ہو اس سے وضو جائز ہے. ہو گیا جواب. مگر اعلیٰ حضرت قلم کے دھنی تھے، شہنشاہ قلم تھے. اب پوچھنے والے نے پوچھا تو دریائے علم جوش میں آیا اعلیٰ حضرت کا. جب قلم چلنے لگتی ہے ایک پوری مستقل کتاب لکھتی ہے اعلیٰ حضرت، اور لکھنے کے بعد پانی کی کتنی قسمیں؟ 306 قسمیں بیان فرماتے ہیں. اور ان 306 قسموں میں پانی میں آپ 160 قسمیں بتاتے ہیں جس سے وضو کرنا جائز ہے، اور 146 قسمیں وہ ہیں جس سے وضو کرنا ناجائز ہے. پھر اس کے بعد آپ دنیا کے مختلف سمندروں کے پانی کی تاثیر پہ گفتگو کرتے ہیں. افریقہ میں ایک درخت ہوتا ہے، اس کی شاخ ہوتی ہے، بیل ہوتی ہے، بیل. اعلیٰ حضرت اس بیل کا ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب اس کو آپ نچوڑتے ہیں اس میں پانی نکلتا ہے، اور اتنی بڑی بیل لی جائے تو اتنا گیلن پانی نکل جائے گا.
اس سے وضو کا کیا حکم ہے. پوری پانی پر بحث کرتے ہیں اور بحث کر کے 306 قسم پانی کی. یہاں پر دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے فتاوی رضویہ کے علاوہ جس میں پانی کی 306 قسموں کا بیان کیا گیا ہو سوائے فتاوی رضویہ کے. تو یہ اعلیٰ حضرت کے علم فزکس اور یہ اس پر مہارت کا حاصل تھی. تو یہ اعلیٰ حضرت کے علوم کے عالم تھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت علم ارضیات ہو, علم کیمیا ہو, کیمسٹری ہو, بایولوجی پر بھی آپ کی کتابیں ملتی ہیں. اس کے علاوہ علم طب پر آپ کی تھیوریاں اور آپ کے نظریات ملتے ہیں. آپ فتاوی رضویہ کا جس اینگل سے مطالعہ کرو آپ کو ہر چیز اس کے اندر آپ کو نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی اعلیٰ حضرت کے علم کو لوہا مانتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ فضل خداوندی تھا اعلیٰ حضرت پر. یہ سب رسول اللہ کی بارگاہ سے عطا کیے گئے تھے. آج ضرورت ہے کہ اعلیٰ حضرت کی ان کتابوں کا ہم مطالعہ کریں, دوسروں تک پہنچائیں. اور آج ماشاءاللہ بہت ساری کتابیں تو چھپ بھی چکی ہے, چھپ رہی ہے, اور یہاں تک کہ نیٹوں پر آنے لگی ہیں. آپ یہ کتابوں کو حاصل کریں, پڑھیں. نہیں سمجھ میں آئے تو جو جاننے والے ہیں, پڑھنے والے, سمجھنے والے, ان کی طرف رجوع کریں, ان سے سمجھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں اعلیٰ حضرت کے علم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. احسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء